अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। IMF का ट्यूबवेल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की बजाय सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ दे दी। हुकूमत से मुज़ाकरात में ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम को रवां माली साल शुरू करने पर बातचीत हुई। ट्यूबवेल सोलराइजेशन 90 अरब रुपए से तैयार होगी। 90 अरब रुपए में 30 अरब रुपए वफाक, 30 अरब रुपए सूबे और 30 अरब रुपए ट्यूबवेल सार्फिन देंगे। इस हवाला से पाकिस्तान ने IMF और आलमी बैंक से मुशावरत भी करेगा। इस स्कीम पर अमल दरामद की सूरत में आइंदा माली बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहाँ हम एक सवाल पूछते हैं, कड़वा सवाल है। वज़ारत ख़जाना और हुक्मरान किन शराइत पर IMF से कर्ज लिया? क्या इस कर्ज के एवज़ आप अपनी मर्ज़ी से अपनी आवाम को कुछ सहूलियात नहीं दे सकते? तो ऐसे कर्ज से कहीं बेहतर था अपनी आवाम को जहर देकर ख़त्म कर देते। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत तमाम अपनी मर्जी से कीमतें नहीं तय कर सकते। किसी अवामी फलाही काम को अपनी मर्जी से अंजाम नहीं दे सकते। हकीकत में ये कर्ज अवाम और मुल्क के नहीं है, ये कर्ज तुम लोगों की अपनी शाह खर्चियों के लिए है। अभी हाल ही में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनको 2000 यूनिट हर महीने वापडा फ्री मिलती है, उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि मुझे 2000 यूनिट के बदले इसकी नकद रकम अदा की जाए, क्योंकि मैं 2000 यूनिट इस्तेमाल नहीं करता, मैंने सोलर सिस्टम लगा लिया है, इसलिए मुझे 2000 यूनिट वापडा के नकद पैसे अदा किए जाएं। जनाब, यहाँ एक मिसाल याद आती है, जिंदा हाथी लाख का और मुर्दा 1.25 लाख का। चीफ जस्टिस साहब जब बरसे इक़्तिदार थे, अपने ओहदे पर कायम थे, उस वक्त तो इसका मतलब ये है कि 2000 की जगह ये 10,000 यूनिट इस्तेमाल करते होंगे। जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2000 यूनिट मिल रहे हैं और तमाम सहूलियात, बिजली, गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन, सफरी सहूलियात, ट्रेन का टिकट, एरोप्लेन का टिकट, होटल की रिहाइश और मरात, घर के लिए ड्राइवर, बावर्ची, किचन की तमाम सहूलियात फ्री, और फिर भी लाखों में तनख्वाह। मुल्क तरक्की करते हैं जिनके इक़्तिदार आला जो होते हैं वो मुल्क की खैर खाई करते हैं। ये वो इक़्तिदार आला हैं जो मुल्क की खैर खाई नहीं, मुल्क को लूट रहे हैं। सीट छोड़ दी, रिटायरमेंट पे है, हो गई। रिटायरमेंट पे भी ये कह रहे हैं जी 2000 यूनिट में इस्तेमाल नहीं करता। भाई आप नहीं इस्तेमाल करते तो हुकूमत से कहो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वे ऑफ कर दें। क्यों इसकी कीमत मांग रहे हो? अवाम को तुमने भिखारी बना दिया, अवाम का खून निचोड़ लिया, कतरे कतरे को तरस गई, पैसे पैसे को आम तरस गई, रोटी रोटी को आम तरस गई। गरीब अवाम दर बदर की ठोकरें खाता, अपनी इज्जतें फरोख्त करता और बच्चों का पेट पालता है, और मौसूफ को 2000 यूनिट की कीमत अदा की जाए। इंतहाई अफसोस की बात है। ये मुल्क के खैर खा हैं, लेकिन हम ऐसे ही अपना खून जलाते हैं। हम तो इस मुल्क की भेड़ बकरियां हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं है। हमारे ऊपर जो भी किया जाए, जितना तशद्दुद किया जाए वो कम है, हमें बोलने का कोई हक नहीं।
ریٹائر ہونے کے بعد بھی تمام سہولیات زندہ رہتی ہیں، موصوف کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ یہ ملک تو پھر ان انشافیہ کا ہوا نا۔ یہ تمام قرضے ہم ان اشرافیہ کے لیے لیتے ہیں اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں، عوام کا خون نچوڑتے ہیں قرض دینے کے لیے، قرض اتارنے کے لیے۔ عوام کو کیا دیتے ہیں اس قرضے میں سے؟ ایک یونٹ بجلی کسی غریب کو نہیں دیتے، کسی غریب کو ایک ٹیلی فون کا یونٹ نہیں دیتے، 1 لیٹر پٹرول نہیں دیتے، اور پیسے سارے عوام سے لیتے ہیں۔ سبسڈی اب کسان کو دینی ہے، کسان نے ساری سبسڈی خود تو نہیں کھا لینی، کسان نے سبسڈی لے کے ٹیوب ویل چلانا ہے، اس نے زراعت پیدا کرنی ہے، گندم پیدا کرنی ہے، کپاس پیدا کرنی ہے، گنا پیدا کرنا ہے۔ یہ تمام مصنوعات ملک کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، مگر IMF سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم اتنے گھٹیا بھکاری ہو، تم نے خود کو دیوالیہ تو رکھا ہی رکھا ہے، پورے عوام کو بھی دیوالیہ کر دیا۔ بھکاری پن کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے وہ تمام انتہائیں پار کر لی ہیں۔ انصاف کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ عدالتیں عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے BCO چکر لگواتی ہیں، BCO بہانے کرتی ہیں، مگر ہماری عدلیہ اور مقننہ دونوں ہی چند لوگوں کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ جتنے بڑے مجرم چاہے کیوں نہ ہوں، ان کی خدمت کرنے میں، انہیں پروٹوکول دینے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ عوام کے خادم نہیں ہیں، عوام کے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، عوام کے مجرم ہیں۔ ان مجرموں کو یہ یاد نہیں کہ ایک دن اس کا حساب بھی دینا ہے۔ کوئی اور حاکم بھی اوپر حکومت کرنے والا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور اس سارے کھیل میں ہماری عوام بھی 100% مجرم ہے، کیونکہ ہمارے عوام رائے راست پہ نہیں آتے۔ جو ڈوڈلی بجاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو کنجر ڈانس دکھاتا ہے اس ڈانس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنا دین اپنا ایمان یہ بیچ دیتے ہیں چند روپوں پہ، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ رحم ان پہ کرتا ہے جو اپنے آپ پہ خود رحم کرتے ہیں۔ اے عوام، ہوش کرو، ان سیاسی لٹیروں کے سیاسی ہتھ کنڈوں میں پھنسنے کی بجائے کوئی پازیٹیو سوچو، کوئی ایسا شخص سوچو جو پازیٹیو ہو، جو ملک کا خیر خواہ ہو، دیندار ہو، ایماندار ہو۔ قرض مانگتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، کیونکہ شرم ہم کو مگر نہیں آتی۔ اب پھر اس قرض کے لیے حکومت کا دوست ممالک سے دوبارہ رابطہ کرنے کا فیصلہ، یہ بھکاری پن کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا۔ جب IMF سے قرض لینے کا پروگرام چل رہا تھا اس وقت یہ تھا کہ یہ قرض ہماری معیشت کو ترقی دے گا۔ ڈوب مرو اس سارے پروگرام کو لے کے بھی قرض پھر مانگ رہے ہو، لیکن اللہ سے جنگ، سود، اللہ سے جنگ ہے، اور جب تک سودی کاروبار کرتے رہو گے ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ جس نے اللہ سے جنگ کی اس نے خود کو رسوا کیا، ذلیل و خوار کیا، اور ذلیل و خوار ہو رہے ہو، مزید ہوگے۔ اب بھی وقت ہے، اس سود در سود کے قرض سے باہر آ جاؤ، سود لینا چھوڑ دو۔ سود کے متعلق قرآن میں بڑے سخت الفاظ ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرتا، وہ الفاظ سننے کی آپ لوگوں میں ہمت نہیں، لیکن میں کہتا ہوں آپ میں ہمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ وہ الفاظ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جتنا قرض آپ لوگوں نے لیا، جس انداز میں لیا، جیسے عوام سے یہ قرض وصول کر رہے ہو، آپ اس حد سے بھی کہیں آگے گزرے ہوئے ہو جو قرآن میں حکم ہے سود کے بارے میں۔ اب بھی وقت ہے، سود سے باز آ جاؤ اور اس قرض سے توبہ کر لو۔ سود در سود قرض بندے کو زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ سود سے ترقی نہیں آتی، ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، جو پورے پاکستان کے پورے عوام پہ رسوائی نازل کی ہوئی ہے۔ دشمن ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، افغانستان ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، بھارت ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔
اسرائیل ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہمارے مسلم ممالک ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم بھکاری ہیں۔ بھکاری کی کیا اوقات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ جانی چاہیے، اور خدا را اس بھکاری پن سے توبہ کر کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تو عزت ملے گی، بھکاری کی عزت نہیں ہوتی۔ اور اب پھر حکومت نے فیصلہ کیا ہے، عالمی بینک سے، اسلامی بینک سے، مسلم ممالک سے، سعودی عرب سے، UAE سے دوبارہ قرض کے لیے رجوع کیا جائے۔ شرم تو نہیں آتی میرا خیال، شرم کیسے آئے؟ شرم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، شرم نام کی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اور IMF نے بیرونی فنانسنگ کم کرنے کے لیے نجکاری کا مشورہ دے دیا۔ بقول شاعر یہ تو وہی ہوا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آ، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آ۔ بیرونی قرض کے لیے نجکاری کو تیز کرو، یہ IMF کا مشورہ ہے۔ غور کریں IMF کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے اور آپ کس طرف جا رہے ہو۔ کرنٹ خسارہ اکاؤنٹ کم کرنے میں عالمی بانڈ مارکیٹ میں جاری کرنے کا آپشن پر بھی غور کریں، یعنی ایک عالمی بانڈ بھی جاری کریں جس سے ملک کے خسارے میں کمی آئے گی۔ خسارے میں کمی آئے گی یا خسارہ بڑھے گا؟ نگران حکومت کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $6 ارب سے کم ہو کر $4.5 ارب ہونے کی توقع ہے۔ یعنی اگر عالمی منڈی میں بانڈ جاری کیا جائے تو خسارہ $6 ارب سے گھٹ کر $4.5 ارب ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو بچا ہے وہ لٹانے کے لیے آپ غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔